नमल असकलम निमरा अहमद। योर ऑनर, मिसिज उमर एक और केस को इस केस के साथ मिलाकर गवाह की क्रेडिबिलिटी को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। उसने फिर एहतजाज किया। जुमर ने दोनों हाथ उठा दिए। ओके फाइन, मुझे गवाह की क्रेडिबिलिटी को चेक करने दें। दोबारा से नाजिम को देखते हुए संजीदगी से बात का आगाज़ किया। आप कितनी दफ़ा जेल जा चुके हैं? इस सवाल पर प्रोसिक्यूटर ने फिर से पहलू बदला था। 2 दफ़ा। क्या ये दुरुस्त है कि आपके ऊपर चोरी और अगवा बराए तावान के 5 मुकदमे मुख्तलिफ औकात में कायम हो चुके हैं? जी, वो ढिठाई से बोला। जुमर ने जज साहब को इन अल्फाज को जज्ब करने के लिए चंद लम्हे का वक्फा दिया। फिर बोली, उस रात आप जब फैक्ट्री पहुंचे तो आपने गन फायर कब सुना? जब मैंने कार पार्क की और फिर आप दौड़कर अंदर आए तो क्या देखा? यही कि फारस गाजी ने गन मकतूल पर तानी हुई है और मकतूल की कनपट्टी से खून बह रहा है। क्या फारस गाजी इसको दूसरी गोली मारना चाहता था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। काउंसलर गवाह से उसकी राय मांग रही हैं। वो फिर पीछे से बोला। जज ने सस्टेंड बोला ही था कि जुमर ने फौरन से कहा, ओके, मैं सवाल को रीफार्स करती हूँ। क्या आपने गाजी को दूसरी गोली चलाने से रोका? नहीं, वो दूसरी गोली नहीं चला रहा था। उसने मुझे देखकर गन नीचे कर ली। ओके, वो वाइट बोर्ड की तरफ आई, एक जगह उंगली रखी। इस मुकाम पर आपने कार पार्क की और इस मुकाम पर फारस गाजी ने आपके बकौल गोली चलाई। मैं चंद रोज़ पहले अपने भतीजे के साथ इस जगह पर गई और इसने मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भाग कर दिखाया। इस पार्किंग की जगह से इस अंदरूनी कमरे तक भाग भाग कर भी आते इसको 1.5 मिनट लगा। आपको भी इतना ही लगना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना समझाएं कि गोली चलने के बाद 1.5 मिनट तक एक आदमी जिसका इरादा बकौल आपके दूसरी गोली चलाने का भी नहीं था, वो क्यों अपने मकतूल पर पिस्तौल ताने रखेगा? अमूमन गोली चलाने के बाद पिस्तौल झटका खाता है और लोग पिस्तौल वाला हाथ नीचे गिरा दिया करते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने जो देखा वो बता दिया। उसने ढिठाई से शाने उचकाए। जुमर ने एक नज़र जज साहब के तासुरात पर डाली जो कागज़ पर कुछ लिख रहे थे। फिर दोबारा नाजिम की तरफ घूमी। अच्छा, मुझे ज़रा रिफ्रेश करने दें। गाजी मुबैना तौर पर लाश को किस तरह कार तक लेकर आया? घसीट कर? फेस अप या फेस डाउन? जी, लाश का चेहरा ऊपर था या ज़मीन की तरफ? ऊपर था। जो रास्ता आपने पुलिस को बताया जहां मकतूल के खून के धब्बे भी मिले हैं वो पथरीला भी है और दरमियान में काफ़ी घास भी, जैसा कि आप इन तस्वीर में देख सकते हैं। उसने अपनी मेज़ से चंद तस्वीर उठाकर जज साहब और फिर नीचे प्रोसिक्यूटर की मेज़ पर रखी। इस लिहाज से जब किसी शख्स को ऐसी ज़मीन पर घसीटा जाए तो इसकी कमर पर रगड़ के निशान या कपड़ों का फटना या सब्जी मैल धब्बे होना नागुज़ीर है, मगर मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर ऐसा कोई निशान नहीं था। प्रोसिक्यूटर खड़ा होने लगा मगर वो ऊंची आवाज़ में बोले गई और इससे पहले कि प्रोसिक्यूटर साहब एतराज़ करें, 1990 में जस्टिस आमिर मलिक ने सरदार लतीफ़ खोसा के क्लाइंट साबिर वगैरह की अपील इसलिए मंजूर की थी कि अगर उसने मुबैना तौर पर लाश को घसीटा था तो लाश पर सब्जी मैल धब्बे या रगड़ के निशान क्यों नहीं थे? इस जजमेंट की रोशनी में ये साबित होता है कि नाजिम के साहब के बयान में झोल है और लाश को 2 लोगों ने उठाकर कार में डाला था और वो 2 लोग शरीके जुर्म थे। ओके, अब काउंसलर टेस्टिफाई कर रही है। जुमर इसे नज़रअंदाज किए जज साहब के सामने आकर बोली, योर ऑनर, मुझे मज़ीद कोई सवाल नहीं करना, लेकिन मैं गवाह को रिक्रॉस करने का हक़ महफूज रखना चाहती हूँ। प्रोसिक्यूटर के तासुरात में बेचैनी थी और वो बिगड़े हुए थे। और योर ऑनर, अगर इस दौरान नाजिम साहब जेल तोड़कर किसी दूसरे मुल्क फरार हो गए तो अदालत को इनकी गवाही खारिज करनी होगी या प्रोसिक्यूटर साहब को इस गवाह को गिव अप करना पड़ेगा। अब वो दोनों एक साथ बोलने लगे थे और दरमियान में जज साहब भी खामोशी से कुछ कहे जा रहे थे। फारस ने ऐसे में मुड़कर अहमद को देखा जो किसी सोच में गुम था।
میں پھر کہہ رہا ہوں کارداس کی جاب چھوڑ دو۔ خاور کے ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے کو اپنا رائٹ ہینڈ نہیں بنائیں گے۔ خاور نہیں ہے اب، وہ ہلکا سا بولا تو فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کدھر گیا وہ؟ وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ معلوم نہیں، نوکری سے نکال دیا ہے اسے یا خود ہی کہیں روک پوش ہو گیا ہے۔ احمر سامنے دیکھنے لگا۔ فارس نے ہونٹ سکیڑ کر سانس خارج کی اور واپس پیچھے کو ہوا۔ کچھ معلوم ہے؟ کیوں؟ وہ تو ان کا قابل اعتبار آدمی تھا۔ سرسری سے پوچھا۔ نو آئیڈیا۔ احمد نے شانے اچکائے۔ ایک مسکراہٹ فارس کے لبوں پر ابھر کر معدوم ہوئی۔ اتنے دن بعد سکون کا سانس نصیب ہوا تھا اسے۔ ایک نظر پروسیکیوٹر کی طرف دیکھا جو عدالت برخاست ہونے پر اب موبائل پہ کوئی نمبر ملاتا تیزی سے باہر نکل رہا تھا۔ کوشش کرتے رہو مگر تمہیں پیسے دینے والا فون نہیں اٹھائے گا۔ وہ جب اٹھا تو مسکرا رہا تھا۔ احمد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا۔ زمر نے اپنی چیزیں سمیٹتے چونک کر اسے مسکراتے دیکھا، پھر آنکھیں سکیڑیں۔ ایسا کیا ہوا ہے جو میں نہیں جانتی؟ ارے نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ناظم کی طرف سے پریشان نہ ہو، وہ جیل سے نہیں بھاگے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں دیکھ لوں گا اس کا معاملہ۔ بالکل نہیں۔ قلم اٹھا کر سختی سے تنبیہ کی۔ تم کسی معاملے کو نہیں دیکھو گے، اور اگر تم نے کسی کو پھر جیل میں مارا پیٹا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ صبر اور تحمل سے اس کے سامنے کھڑے اس نے پوچھا تھا۔ اول، تم بالکل آرام اور سکون سے جیل میں رہو، کچھ نہ کرو، کچھ بھی نہیں، صرف ایک شریف آدمی بن کر رہو، اور دوم، تم مجھے آپ کہا کرو۔ اسے گھور کر وہ پلٹی تھی کہ وہ اسی تابع داری سے بولا، جو تم کہو۔ زمر کے تو سر پر لگی تلووں پہ بجھی، ایڑی پہ تیزی سے گھومی۔ تمہیں پتا ہے فارس، اگر مجھ پر ایک قتل معاف ہوتا تو کس کو گولی مارتی؟ مجھے پتا ہے۔ وہ مسکرا کر آہستہ سے اس کی طرف جھکا۔ تم خودکشی کرتی؟ اور ایک طرف سے نکل کر سپاہیوں کی طرف بڑھ گیا جو اسے لینے آ رہے تھے۔ اف! اس نے کلس کر ڈھیروں غصہ اندر اتارا تھا۔ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ شاید اگلی رات کا قصہ ہے۔ اندھیرے اور دھند میں ڈوبی انیکسی کی عمارت خاموش پڑی تھی۔ کچن میں دودھ ابلنے رکھا تھا اور حنین چولہے کے آس پاس ٹہلتی موبائل اسکرین پر انگلی پھیر رہی تھی۔ لمبا سویٹر پہنے، پیروں میں مختلف رنگ کی جرابیں جن کے انگوٹھے برہنہ ہو کر باہر نکل رہے تھے، اور بالوں کو گول مول باندھے وہ ایک بے ترتیب اور بھرے بھرے کچن کے اندر کھڑی تھی۔ سارے برتن دھلے تھے مگر پھر بھی کچھ صاف نہیں لگتا تھا، نہ جانے کیوں۔ اسکرین کو دیکھتے اس کی آنکھیں پھیلیں، انگوٹھے اور انگلی سے اس سطر کو زوم کر کے بڑا کیا، بار بار پڑھا۔ نوشیروان کاردار اور علیشا ربیکہ کاردار اب دوست ہیں۔ فیس بک کی ایک پبلک سی اطلاع کو وہ بار بار پڑھ رہی تھی۔ ہاشم کی پروفائل وزٹ کرنا چھوڑ چکی تھی مگر باقی کارداس کو وہ کبھی کبھی دیکھ ہی لیتی تھی۔ مگر یہ دونوں دوست کیسے بن گئے؟ اس نے دانتوں کے درمیان انگلی دبا کر سوچا۔ اچھمبا سا اچھمبا تھا۔ دل میں کھدبد ہوئی۔ آج ہی تو فیونا نے بتایا تھا کہ خاور اب یہاں جاب نہیں کرتا۔ یعنی اگر میں اس سپر ہیرو مطلب سپر لوزر کی پروفائل ہیک کروں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آنکھیں چمکی اور اس سے پہلے کہ وہ ایکسائٹڈ ہو کر لیپ ٹاپ اٹھانے بھاگتی، سس کی آواز کے ساتھ دودھ ابل کر چولہے پر جا گرا۔ اللہ میرے! وہ دہل کر پلٹی اور جلدی سے چولہا بند کیا۔ پورے 20 منٹ میں ادھر کھڑی رہی مگر نہیں، تب نہیں ابلنا تھا اسے، اور 1 منٹ کے لیے فون اٹھایا تو یہ گر گیا۔ میں کہاں جاؤں؟ ڈوئی زور سے کاؤنٹر پر پٹک کر وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ دفتن چوکٹ میں زمر نمودار ہوئی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی شاید۔ کیا ہوا؟ اندر داخل ہوتے ہی تعجب سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ حادثہ ہوا، قیامت ہوئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے غم اور غصے سے پلٹی۔ میں حنین یوسف اب 10 منٹ یہاں کھڑی ہو کر چولہا صاف کروں گی
اور پھر یہ فرض بھی اس روز کتابیں نہیں پڑھنے کے لیے، پینٹ خریدا تصویریں بنانے کے لیے کہ آنکھ اور دل کو کیسے مصروف کروں، مگر پڑھنے لگی تو فوکس نہیں ہوا، پینٹ کرنے لگی تو رنگ ہی ادھر ادھر بہنے لگے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، نہ آرٹسٹ ہوں، مجھے تو انجینئر بننا تھا، وہ بھی نہیں بن سکی، ایم اے بھی نہیں کیا میں نے۔ آپ بتائیں، کیا میں اتنی جینیس لڑکی اس قابل تھی کہ یوں گھر میں ضائع ہوں؟ مجھے تو کمپیوٹر ہیکر بننا تھا، آئی ٹی ایکسپرٹ، بڑے بڑے کام کرنے تھے، مجھے تو نالن روس کی طرح انگلیاں کھٹ کھٹ کر کے کمپیوٹر کی دنیا پر حکمرانی کرنی تھی۔ اور کر کیا رہی ہوں میں؟ دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر غصے اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ وہ بولے جا رہی تھی۔ میں یہاں پہ برتن دھو رہی ہوں، چولہے کی گرل مانج رہی ہوں، باتھ روم صاف کر رہی ہوں، فرش اسکرب کر رہی ہوں، جھاڑو اور ٹاٹ لگا رہی ہوں۔ ارے نوکرانیاں کرتی ہیں یہ کام، یا وہ پتی ورتا قسم کی بیویاں جن کے پاس دنیا کا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا، نہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، نہ ذہین ہوتا ہے، وہ کرتی ہیں ایسے کام۔ اور امی نے مجھے ان کاموں پہ لگا دیا ہے۔ وہ صدمے میں تھی۔ دمر تحمل سے سنتی رہی۔ آئی ایم ڈن، دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے اعلان کیا، بس بہت بن چکی میں ماسی، نہیں کرنے مجھے فارغ عورتوں والے کام۔ پیر پٹک کر آنسو پوچھتی وہ دھپ دھپ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی، اور دمر جس نے یہ ساری تقریر خاموشی سے سنی تھی بس ہلکی سی سانس لے کر بولی، تو پھر اپنا واٹس اپ اسٹیٹس بھی بدل دو۔ بیسمنٹ کی طرف جاتی ہوں نین رکی، مڑ کر بھیگی آنکھوں سے تعجب بھرے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آیت تم نے لگا رکھی ہے مجھے اس کا مطلب معلوم ہے، وہ نرمی سے کہتی آستین موڑے چائے کی کیتلی چولہے پر رکھنے لگی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہی کہ سعدی کو اس آیت کے بارے میں بہت سے فلسفے آتے ہوں گے، مگر مجھے اس کا ایک ہی مطلب معلوم ہے، سادہ آسان سا مطلب، کہ اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف اور اسے کہا اپنا گھر بنائے اور پھولوں پھلوں سے رس چوسے یا آسان راستوں پہ چلے۔ وہ یہ سب اس لیے کرتی ہے تاکہ اپنے گھر واپس آ سکے اور اپنے گھر کو میٹھے اور خوبصورت رنگوں سے بھر سکے۔ پھر اس ساری محنت کا جو نتیجہ نکلے گا اس میں صرف شفا ہوگی تمہارے دل کی، کیونکہ دنیا کا سب سے زیادہ شفا بخش مشروب اس گھر میں بنتا ہے جو شہد کی مکھی کا گھر ہے، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ آرگنائزڈ۔ لیکن آف کورس اس نے شانے اچکائے، یہ تو ماسیوں کم ذہن ہاؤس وائفز والے فضول کام ہیں، سو تم اپنی شفا کتابوں اور پینٹنگ اور کمپیوٹر میں ڈھونڈو۔ ویسے بھی کل صداقت پلس فیملی آ جائے گا واپس، سو تم پریشان نہیں ہو اور جا کر سو جاؤ۔ کسی بھی ناراضگی کے بغیر وہ اب مصروف سی دودھ کیتلی میں انڈیل رہی تھی۔ حنین ایک دم بالکل متحیر اور ساکت کھڑی رہ گئی۔ زمر اسے چھوڑ کر چائے بنا کر اوپر آئی۔ اسامہ ندرت والے کمرے میں ٹیب لیے بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا، اس کا چارجر صرف اس کمرے کے سوئچ میں چلتا تھا، سو وہ اب اکیلی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کمبل میں لپٹی گھٹنوں پر فائل رکھے چائے کی گھونٹ بھر رہی تھی۔ کپ ابھی آدھا ہوا تھا کہ موبائل بجا۔ اس نے چونک کر دیکھا، غیر شناسا نمبر، کان سے لگا کر مصروف اور محتاط سا ہیلو کیا۔ السلام علیکم زمر، وہ مسکرا کر خوشگوار انداز میں بولا تھا تو زمر نے بے اختیار مگ سائڈ پر رکھا اور سیدھی ہوئی۔ بھوری آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ڈونٹ ٹیل می تم جیل توڑ کر فرار ہو گئے ہو، اور اگر نہیں تو سیل فون کہاں سے ملا؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں نہیں پتا یہاں کیا کیا مل جاتا ہے۔ وہ رات کے اس پہر ایک تنہا پڑی کوٹری میں سلاخوں پر ہاتھ رکھے کھڑا، دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ قدرے فاصلے پر محتاط سا پولیس اہلکار ادھر ادھر دیکھتا پہرا دے رہا تھا۔ اچھا، اور کیا مل جاتا ہے؟ اس نے مسکرا کر فائل پرے رکھی اور ایک انگلی پر عادتاً گھنگریالی لٹ لپیٹتے گویا ہوئی۔ تم سن کر جیلس ہوگی۔ میرا اسٹینڈرڈ اتنا نہیں گرا کہ میں جیل میں خفیہ طور پر لائی جانے والی لڑکیوں سے جیلس ہوں۔ ویسے کوئی خاص کام تھا کیا جو تم نے اپنی کسی دوست کو چھوڑ کر مجھے فون کیا؟ استغفر اللہ، مذاق کر رہا تھا،
وہ خفا ہوا۔ میں سیریس تھی۔ لٹ انگلی پر لپیٹتے اس نے شانے اچکائے۔ اچھا کام تو کوئی نہیں تھا، یوں ہی خیریت پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں، مزے میں ہیں۔ وہ پھر ذرا سا اداس ہوئی۔ سادی نہیں ہے بس۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ ایک زمانے میں اسی طرح سادی کو کال کیا کرتا تھا۔ کچھ یاد کر کے اداسی سے مسکرایا۔ تم ہمیشہ سے ایک 2 نمبر انسان تھے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ زمر کچھ کہنے لگی مگر کھٹکا ہوا۔ وہ چونکی۔ کھڑکی کے باہر بیلکنی میں بتی جل رہی تھی، وہاں کوئی سایہ سا تھا۔ وہ گردن اونچی کر کے دیکھنے لگی۔ فارس بھی ٹھہرا۔ کیا ہوا؟ بیلکنی میں کوئی ہے۔ وہ ذرا آگے کو ہوئی تو دیکھا وہ ہاشم کا کتا تھا جو غالباً بیلکنی کی بیرونی سیڑھیاں چڑھ کر وہاں آ بیٹھا تھا۔ وہ پرسکون سا ہو کر واپس ٹیک لگاتی بتانے ہی لگی تھی کہ کیا مطلب، کون ہے باہر؟ تم اکیلی ہو؟ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ ایک دم اتنی تیزی اور پریشانی سے بولا تھا کہ زمر کہتے کہتے رک گئی۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ مسکراہٹ دبائے ذرا دیر کو رکی۔ ہاں میں اکیلی ہی ہوں، لیکن معلوم نہیں کون ہے، کوئی سایہ ہی ہے۔ کدھر ہے؟ تمہیں وہ نظر آ رہا ہے؟ کھڑکی بند ہے؟ ہاں اب نظر آ رہا ہے۔ رک رک کر فکر مندی سے بتانے لگی۔ لمبا سا سانولا سا کلرڈ آنکھیں ہیں۔ کھڑکی بند ہے؟ وہ تیزی سے بولا تھا۔ اس نے کھڑکی کی بند کنڈی کو دیکھا۔ نہیں تو؟ اسی فکر مندی سے سر ہلایا۔ رات کے اس پہر کھڑکیاں دروازے کھول کر بیٹھے ہو تم لوگ؟ کتا اب شیشے پہ پنجے مارنے لگا تھا۔ وہ تنہائی کا شکار لگتا تھا۔ فارس اب وہ کھڑکی پر کچھ مار رہا ہے۔ اور جیل میں قید فارس غازی کو ایک دم سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ غصہ، بے بسی، اس کا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ تم فوراً اس کمرے سے نکلو اور نیچے اپنے ابو کے کمرے میں جاؤ۔ حنین، اسامہ کو بھی وہیں بلاؤ۔ کمرہ لاک کر لو فوراً۔ پھر پولیس کو کال کرو، بلکہ میں ایک نمبر دیتا ہوں، ادھر کال کرو۔ اور ہاں، دراز میں میری گن ہوگی، اسے نکال لو۔ زمر تم میری بات سن رہی ہو؟ وہ اتنا پریشان تھا اور وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میں باہر نہیں جا رہی، میں کوئی ڈرتی تھوڑی ہوں۔ مسکراہٹ دبا کر آواز کو سنجیدہ رکھے بولی۔ زمر میں کہہ رہا ہوں کمرے سے نکلو۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ باہر کھڑے اہلکار نے اسے اشارہ کیا، مگر اس وقت وہ کچھ اور نہیں سن پا رہا تھا۔ اپنے خاندان کو کارداس کے اتنے قریب چھوڑ آیا تھا، وہ کیا کرے؟ میں کیوں نکلوں؟ میں یہی سب کچھ ڈیزرو کرتی ہوں نا۔ تم نے کہا تھا اس رات ریسٹورانٹ میں کہ تم مجھے اس طرح دیکھنا چاہتے ہو، اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس رات پہ۔ اور وہ دبا دبا سا چلایا تھا، مگر اسی لمحے اسامہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ایک دم حیرت سے بولا، پھپھو یہ ہاشم بھائی کا کتا یہاں کیا کر رہا ہے؟ زمر نے گڑبڑا کر اس کو دیکھا اور پھر فون کو۔ دوسری طرف وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہوا تھا۔ زمر نے اف کہہ کر آنکھیں مینچ لیں۔ سیم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ذرا رک کر بولا، پتہ نہیں، خفت سے بولی اور ساتھ ہی غصے اور خفگی سے اسامہ کو گھورا۔ فارس نے ایک طویل سانس کھینچی، تنے اعصاب ڈھیلے کیے۔ باہر کتا ہے، صرف کتا؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اسامہ فون غصے سے اس کی طرف بڑھایا۔ ماموں کا فون ہے، بات کرو۔ ہیں سچی؟ وہ خوشی سے آگے بڑھا اور پھر فون لیتے ہوئے زمر کے تاثرات دیکھ کر مسکراہٹ سمیٹی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ خفگی سے کچھ بڑبڑا کر کمبل تانے لیٹ گئی۔ اسامہ نے حیرت سے فون کان سے لگایا۔ ماموں ذرا اپنی پھپھو کو فون دو۔ اسے شدید تاؤ آیا تھا۔ اتنی آواز تو زمر کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ جب ہی کروٹ لیے بولی، میں سو گئی ہوں۔ وہ کہہ رہی ہیں وہ سو گئی ہیں۔ اس نے اطلاع دی، پھر پرجوش تھا بات کرنے لگا۔ آپ کیسے ہیں؟ ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں۔ ہنّا ساتھ ہی آواز دیتا ہوا نیچے بھاگا تھا۔ اف، آنکھیں موندے۔ وہ سخت خفا تھی۔ فون کس نے سنا، کب بند ہوا، کچھ معلوم نہیں۔ حنین اس کے ساتھ آ کر لیٹی تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ ہنّا اداسی سے فون بند اس کے ساتھ رکھ رہی تھی۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ وہ چیت لیٹی آزادگی سے چھت کو دیکھتے کہہ رہی تھی۔ ایسے موقع پر بھائی بہت یاد آتا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو ایسے آسان الفاظ میں میرے ہر مسئلے کا حل بتا کر مجھے پرسکون کر دیتا۔ پتہ ہے، ہلکا سا ہنسی، کبھی کبھی کہتا، ہنّا کبھی مجھے بہت سا وقت ملے تو میں ایک کتاب لکھوں گا قرآن پر۔ میں نے پوچھا، تفسیر لکھو گے؟ کہتا، میں کیسے تفسیر لکھتا ہوں، بہت تفاسیر موجود ہیں پہلے سے، میں صرف قرآن پر غور و فکر کر کے آیات سے ملنے والے اسباق کو لکھنا چاہوں گا
کہ میں نے اس آیت سے کیا سیکھا، کیا سمجھا؟ میں اسے ڈراتی تھی کہ بھائی فتوے لگ جائیں گے، لوگ کہیں گے آپ کو قرآن پر کچھ لکھنے کی اجازت کس نے دی، اہلیت کیا ہے آپ کی؟ تو وہ ہنس کر کہتا، ان لوگوں سے کہنا ہے نا، مجھے نہ ان کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ مجھے ان کے فتووں سے فرق پڑتا ہے۔ مجھے قرآن پر غور و فکر کرنے کا حق اللہ نے دیا ہے، مجھے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تاکید اللہ نے کی ہے۔ کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی پروفیسر مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتا۔ میں اہل قرآن ہوں، ہم اللہ کا کنبہ ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ہم تو بھائی ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن عام لوگوں تک، عام ہاتھوں تک پھیلائیں گے، عام اور سادہ زبان میں۔ ہاں، جس دن ہمارے اونچی سی دستاروں والے اور لمبے لمبے ناموں والے معزز علماء کرام، جس دن وہ گاڑھی اردو اور مشکل اصطلاحات میں بیان دینا اور کتابیں لکھنا چھوڑ دیں گے، اس دن میرے کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن جب تک وہ قرآن کو عام نہیں کریں گے تو میں ایسا کچھ ضرور لکھوں گا، کیونکہ جس نے مجھے سکھایا ہے، مجھے اس علم کا حق ادا کرنا ہے، نہیں تو میری پوچھ دوسروں سے زیادہ ہوگی۔ تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو سنتے تھے حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ بات یہ ہے زمر کہ اس تاج کے لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن تو یاد کروا دیتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تاج بہت بھاری ہے۔ حنین، اس کا دل دکھا، ایک دم اٹھنے لگی، مگر حنا نے کروٹ بدل لی۔ ابھی مجھے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے فی الحال مدد کی ضرورت ہے، مگر نہ آپ سے، نہ بھائی سے، نہ ہی کتاب والے شیخ سے۔ مجھے ان کی مدد چاہیے جنہوں نے میرے سر پر تاج رکھا تھا، مجھے ان کو ڈھونڈنا ہے۔ کروٹ لیے اس کی آواز نم ہو گئی۔ زمر خاموشی سے واپس لیٹ گئی اور دور سمندر پار کمرہ سجن میں زنجیروں میں جکڑے قیدی کے سامنے رئیس پنجوں کے بل بیٹھا چند تصاویر زمین پر رکھ رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے اور یہ تمہاری بیوی اور ماں۔ ان کو خاور صرف ای میل کر کے ایک نامعلوم مقام پر ایک نامعلوم گھر میں شفٹ ہونے کے لیے کہتا ہے، اور کل وہ شفٹ ہو بھی گئے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہیں سوائے ہاشم کاردار کے۔ تم ان کی خیریت چاہتے ہو تو اعتراف جرم کر لو، ورنہ ہم سے اب کچھ بعید نہیں، وہ کہہ رہا تھا، اور خاور خاموش مگر سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر انجان بن رہا ہوں، اگر معاملات میں مجھ سے نہ ہوشیاری کر۔ کمرہ ملاقات خالی تھا سوائے اس وجیح اور مصروف ملاقاتی کے جو میز کے پار بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے بار بار کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ پورے کمرے میں اس کے پرفیوم کی مہک رچ بس گئی تھی۔ فارس قاضی چوکھٹ پر نمودار ہوا تو بیدار بیٹھے ہاشم نے نگاہیں اٹھائی، پھر خود بھی کھڑا ہوا، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو فارس، تمہارا شکریہ کہ تمہیں بالآخر میرا پیغام مل گیا، وہ ازلی بے نیازی کے انداز میں کہتا اس سے ہاتھ ملا کر کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ ہاشم بھی کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے سامنے بیٹھا۔ ہاں، میں مصروف تھا، زمر سے تمہاری خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ ذرا توقف کیا، سوری پہلے نہیں آ سکا، ہلکے سے ابرو اچکائے۔ فارس نے جواباً ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلایا۔ میں خاور کو 2-3 دفعہ پیغام بھجوا چکا ہوں، کوئی 2 ماہ پہلے مسئلے کی نوعیت سے بھی آگاہ کیا تھا، کیا اس نے نہیں بتایا؟ دونوں ہاتھ میز پر رکھے آگے ہو کر بیٹھتے فارس نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ ہاشم اس کے برعکس ٹیک لگا کر ایک بازو کرسی کی پشت پر پھیلائے بیٹھا تھا، ہلکے سے کاندھے اچکائے۔ اس نے بتایا تھا، میرے ہی ذہن سے نکل گیا۔ کہو کیا بات تھی؟ کوئی فائنینشیل پرابلم؟ وہ رکا، پھر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا، 2 ماہ پہلے عدالت میں میرے پاس الیاس فاطمی آیا تھا۔ کون الیاس فاطمی؟ ہاشم نے لا علمی سے ابرو اٹھائے۔ البتہ فارس نے دیکھا کرسی کی پشت پر پھیلے اس کے ہاتھ کی انگلی اندر کو مڑی، یعنی وہ چونکا تھا، مگر چہرے سے ظاہر نہیں تھا۔ وارث کا باس، جس پر مجھے شک تھا کہ اس نے وارث کو مروایا ہے۔ اوہ یس فاطمی، نیب ڈائریکٹر، آئی سی، تو کیا تمہاری اس سے بات ہوئی؟ عام سے لہجے میں سوال کیا۔
ہاں، کچھ دیر کے لیے، اس نے کہا۔ وہ میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اسے ڈر ہے میں باری باری ہر دشمن سے انتقام لے رہا ہوں، تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کی باری بھی آئے۔ اسے اچانک تم سے خوف کیوں محسوس ہونے لگا ہے؟ ہاشم، وہ قدرے قریب ہوا۔ میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا، نہ تم مجھے پسند کرتے ہو، مگر چونکہ یہ بات اس کو معلوم ہو چکی ہے تو تمہیں بھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر احمد میری سائیکائٹرسٹ تھی۔ اس نے کورٹ میں میرے خلاف گواہی دی تھی۔ میں نے اس کا ہاسپٹل جلا دیا۔ ہاشم نے ابرو اٹھایا اور کرسی کی پشت سے بازو ہٹا کر قدرے آگے کو ہوا۔ چہرے پہ حیرت بھری مسکراہٹ ابھری۔ ڈونٹ ٹیل می، لیکن جیسے سکندر کی ویڈیو میں نے لیک نہیں کی تھی۔ میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس نے مجھے بری کیا تھا، مگر فاطمے کا خیال ہے میں اس کے پیچھے بھی آؤں گا، اس لیے مجھے تعاون کرنا چاہتا تھا تاکہ میں اس کو اور اس کے خاندان کو چھوڑ دوں۔ کیسا تعاون؟ اس نے کہا وہ مجھے اس شخص کا نام بتانے کو تیار ہے جس کے ہاتھوں اس نے وارث غازی کا سودا کیا تھا۔ دیٹس گڈ، تمہیں اس سے معلومات لینی چاہیے تھیں۔ ہاشم نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے تمہارا نام لیا، کہا تم نے مروایا ہے وارث کو؟ اسی بے نیازی سے ہاشم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاشم کی انگلیاں زور سے اندر کو مڑیں، مگر چہرے پہ تاثرات ویسے ہی رہے۔ پہلے اس نے دونوں ابرو اٹھائے اور پھر ایک دم ہنس پڑا۔ لائک سیریسلی؟ رکو، ابھی کہانی باقی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم اور مسز جواہرات منی لانڈرنگ کر رہے تھے پشاور میں کسی دہشت گرد گروپ کے لیے۔ کوئی میٹنگ وغیرہ تھی، ان کا ریکارڈ وارث غازی کو مل گیا تھا۔ ہاشم نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، تو میں منی لانڈر کے ساتھ قاتل بھی ہوں۔ یہ گفتگو کس طرف جا رہی ہے؟ مطلب سیریسلی تمہیں یقین آ گیا؟ فارس ایک دم بیزار ہوا۔ اگر مجھے یقین آیا ہوتا تو کیا میں یہاں بیٹھا تم سے یہ سب باتیں کر رہا ہوتا؟ تو تمہیں یقین کیوں نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے محفوظ لگ رہا تھا۔ کیونکہ میں عرصہ پہلے نیب کے وہ سارے ریفرنس چیک کر چکا ہوں جو تمہارے خلاف ظاہر تھے، وہ سب کرپشن کیسز تھے، اور مجھے یقین ہے تم ان سب میں ملوث ہو۔ ہاشم نے مسکرا کر اسبات میں سر کو خم دیا۔ مگر وہاں منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں تھا۔ دوسری بات، وہ مجھ سے تعاون نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے اپنے ہی خاندان سے لڑوا کر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو، میرے تمہارے بہت جھگڑے ہوں گے، مگر ہم ایک خاندان ہیں، اس لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ شیور، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اب اپنائے سے کہتا آگے کو ہوا۔ الیاس فاطمی کا ایک بھائی ہے، وہ کسٹم میں ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہی وارث کا قاتل ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ تم اس کو چیک کرو، کیونکہ مجھے لگتا ہے فاطمی جانے سے پہلے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مجھے کسی دوسری طرف لگانا چاہتا ہے۔ جانے سے پہلی دفعہ ہاشم کے ابرو حقیقی حیرت سے بھیچے۔ ہاں، اس نے کچھ کہا تھا جانے کے بارے میں۔ وہ اپنی بیٹی کو یا شاید فیملی کو باہر سیٹل کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر میرا خون اتنا ابل رہا تھا کہ اس کی آدھی بات میں نے دھیان سے سنی ہی نہیں۔ سر جھٹک کر وہ جیسے پھر سے غصے میں آنے لگا تھا۔ اوکے، ریلیکس، میں تحقیق کروانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر مجھے یا تمہیں فاطمی جیسے لوگوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے الزامات سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ شانے اچکا کر وہ اسی انداز کی چند مزید نرم سی باتیں کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ البتہ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو اس کی آنکھوں میں شدید سختی در آئی تھی اور انگلیاں زور سے اندر کو بھیچی ہوئی تھیں۔ اس کے جاتے ہی زمر اندر داخل ہوئی، حیران، متعجب، مشکوک۔ آج تو تم سے ملاقات ناممکن ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ شدید الجھن کا شکار تھی۔ یہ ہاشم کیوں آیا تھا تم سے ملنے؟ میں نے بلایا تھا۔ کیوں؟ کیا بات کرنی تھی؟ زمر نے پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ یہی کہ اس کا کتا بہت آوارہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ ہماری طرف آ گیا تھا۔ اسے اتنا کہا ہے کہ اپنے کتے کا خیال رکھے۔ زمر نے ڈھٹائی سے شانے اچکائے۔ کتا ہی تو تھا، آ گیا تو کیا ہوا؟ اتنی سی بات کے لیے اسے کیوں بلایا؟
وہ ہلکا سا مسکرایا کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا وہ ہماری طرف آیا ہے، مگر وہ اس کا پالتو کتا ہے زمر، وہ اسے جلد یا بدیر ضرور بتائے گا ہر بات، سو میں نے سوچا میں پہلے بتا دوں۔ زمر مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تمہاری باتوں پر اعتبار نہیں، یقین کیوں نہیں آ رہا مجھے؟ اوہ کم آن، وہ حیران ہوا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کچھ نہ کرو، شریف بن کر رہو، تو میں اسی لیے آرام سے بیٹھا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بہت ہی سادگی سے اپنے خالی ہاتھ دکھائے۔ زمر نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ وہ واقعی شرافت اور سادگی کے ساتھ آرام سے بیٹھا تھا۔ وہ واقعی کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اس کو فارس پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ جو ہو سکے تو محبت کی پاس داری کر، میرا جو رنگ ہے اس میں قبول کر مجھ کو۔ پرنم فضاؤں کی سرزمین پہ تہہ خانے میں بنے کمرے خاموش تھے۔ سعدی یوسف اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا، قرآن کھولے، ساتھ جرنل پر قلم سے کچھ لکھے جا رہا تھا۔ اب وہ پڑھتے ہوئے ساتھ میں لکھتا بھی تھا۔ یہاں وقت ہی وقت تھا، فراغت ہی فراغت تھی۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ تاؤس پڑھ کر اس نے مطلوبہ جگہ سے سورۃ النمل کھولی اور گردن ترچھی کر کے بیٹھا آیات صفحے پر اتارنے لگا۔ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس بیٹھا وہ لکھتے ہوئے بالکل منہمک اور مصروف دکھائی دیتا تھا۔ اور بے شک ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ کی، تو دفتن وہ دو فریق تھے جو باہم جھگڑ رہے تھے۔ قلم لبوں میں دبائے چند لمحوں کو اس نے سوچا، پھر تیز تیز قلم صفحے پر چلانے لگا۔ جب کوئی ہمارے پاس اللہ کی بات لے کر آتا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ کہ ہم اسی سے جھگڑنا کیوں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم فوراً اس کا فرقہ، اس کا عقیدہ، اس کا خاندان، ان سب کو زیر بحث کیوں لے آتے ہیں؟ نہیں ماننی بات تو نہ مانو، مگر ہم ایسی قوم کیوں بنتے جا رہے ہیں جو برائی پھیلانے والوں کو تو ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھ کر دیکھتی ہے، مگر نیکی کا حکم دینے والوں پر فوراً سے فتوے لگا دیتی ہے۔ اور مجھے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط بار بار ان کا ذکر کیوں آ جاتا ہے۔ تب مجھے احساس ہوا میں ان کے ناموں اور ان پہ اترے عذابوں کو مکس اپ کر جاتا ہوں۔ یہ پورا قرآن پڑھ کر بھی مجھے یاد نہیں ہو پائے۔ ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ لہجے بھر کو رک کر اس نے پھر سے وہی آیات پڑھی۔ ذہن میں آگہی کی کتنے ہی در کھلنے لگے، معنی منکشف ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا۔ سمود کے لوگوں کا بھائی صالح، یعنی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پاس ان کے جیسے ہی بندے کیوں بھیجتے ہیں؟ اس میں بھی انہی جیسی خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں تاکہ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکے، مگر نہیں، ہم تو مبلغ کے نام پر فرشتہ چاہتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ بھی یہی کہتے تھے، اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں اتارا؟ اب بھی یہی کہتے ہیں، اس عالم، اس مبلغ میں فرشتوں والی خصوصیت کیوں نہیں ہے؟ پھر سر جھٹک کر اگلی آیت پڑھی۔ کہا صالح نے، اے میری قوم، کیوں تم برائی کو بھلائی سے پہلے مانگنے میں جلدی کر رہے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ سے بخشش مانگتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر اسی طرح لکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے اس آیت کو پڑھ کر ہمیشہ یہ لگا انسان اپنی دعاؤں سے پہچانا جاتا ہے۔ بے اختیاری میں منہ سے نکلی دعائیں اندر کی کشمکش کی عکاس ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں لوگ فوراً قیامت مانگ لیتے ہیں کہ کبھی نازل کرو اللہ فرشتہ اور برابر کرو حساب۔ آج کل کے لوگ خود ہی ججمنٹل ہو کر سارے حساب کتاب پورے کر دیتے ہیں، مبلغ کو بھی کٹہرے میں لا کھڑا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں خود ہی جج، جوری اور جلاد بن کر دین والوں کا فیصلہ سنا دے۔ اطاعت نہ کرنے والے بھی کتنے بہانے ہیں انسانوں کے پاس۔ ذرا دیر کو قلم والا ہاتھ روکا، درمیانی انگلی کے اوپری پور میں درد سا ہونے لگا۔ رائٹ ایچ لکھنا کتنا مشکل کام تھا۔ چند لمحوں کے آرام کے بعد آگے پڑھنے لگا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم برا شگون لیتے ہیں تم سے اور ان سے جو تمہارے ساتھ ہیں۔ کہا صالح نے، تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک گروہ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ عربی کتنی دلچسپ زبان ہے اللہ تعالیٰ۔
وہ مسکراتے ہوئے تیز تیز قدم چلا رہا تھا۔ شگن کے لیے طائر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ اہل عرب پرندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ سمود والے صالح علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں، ہمیں تو تم سے بڑی بری فیلنگ آتی ہیں، تمہارے ساتھ والے مومنن سے بھی۔ یہ انسان کی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جب آپ کو کسی کی بات نہیں ماننی تو اس کو اور اس کے تمام موجودہ ہم خیال لوگوں کو لیبل کر دو، ان کو کوئی بھی نام دے دو۔ سیکولر ماڈرن قسم کے لوگ ایسے مبلغین کو قدامت پسند، دقیانوسی، شدت پسند کہتے ہیں، اور دین والے جن کی عادت ہوتی ہے دوسرے دین والوں کی ٹانگ کھینچنا، وہ ان کو کم عقل، گناہ گار، ناپاک اور ایسے ہی ہر اس لقب سے پکارتے ہیں جن میں کہنے والے کی پاکیزگی کی نمائش ہو اور بیچارے مبلغ کی تذلیل ہو۔ بہانے، سب بہانے ہیں کہ بس کسی طرح حق بات ماننے سے بچ جاؤ۔ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں یہ تو محض ایک آزمائش ہے، ہم خدا نہیں ہیں۔ پھر خدا کی طرح لوگوں کو جج کیوں کرنے لگتے ہیں؟ ہم خود فرشتے نہیں ہیں، پھر فرشتوں کی طرح لوگوں کے گناہوں اور خامیوں کا حساب کتاب کیوں رکھتے ہیں؟ سفید صفحہ دھیرے دھیرے سیاہ ہو رہا تھا۔ اسے لگا آج وہ تلخ باتیں سوچ رہا ہے، شاید اس لیے وہ خود بھی تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ خاوت ٹھیک کہتا ہے، وہ اپنی معصومیت کھوتا جا رہا تھا۔ ادھر قرآن فرما رہا تھا، اور تھے شہر میں 9 گروہ، وہ فساد کرتے تھے زمین میں اور نہیں کرتے تھے وہ اصلاح۔ کہا انہوں نے، کھاؤ قسم اللہ کی، البتہ ہم ضرور رات کو اس یعنی صالح اور اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، اور پھر بعد میں ہم اس کے سرپرست سے کہیں گے کہ نہیں تھے ہم موجود اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت اس جگہ پر، اور بے شک ہم ہی سچے ہیں۔ 9 گروہ، سبحان اللہ۔ وہ مسکرا کر پھر لکھنے لگا، مکہ میں 9 بڑے قبائل تھے، اور اسی طرح انہوں نے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چال چلی تھی کہ رات کو ہم وہ ناپاک کام کر لیں گے اور صبح معصوم بن جائیں گے۔ آج کل کے مبلغین کے لیے بھی لوگ چالیں چلا کرتے ہیں، مگر لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فساد پھیلانے والے وہی ہوتے ہیں جو خود کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ خیر، دلچسپ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی آپ کے نام کی قسم اٹھا رہے تھے۔ آج بھی لوگ آپ کا نام لے کر، جہاد کا نام لے کر بے گناہ مسلمانوں اور بے گناہ غیر مسلموں کا قتل عام کرتے ہیں۔ دنیا بھر کا میڈیا کہتا ہے یہ مسلمان ہیں۔ اگر اللہ کا نام لینے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو صالح علیہ السلام کے دشمن کیوں مسلمان نہیں تھے؟ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کوئی مسلمان۔ یہ نام مسلمان ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، اور اس کو پانے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے لیے لڑنے والے اور اللہ کا نام لے کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے لڑنے والے برابر نہیں ہوتے۔ لفظ سیاہ جگمگاتے ہیروں کی طرح دودھیا کاغذ پر بکھرے تھے، اور وہ دھیرے دھیرے گویا مزید نگینیں پرو رہا تھا، اور انہوں نے چلی ایک چال اور ہم نے کی ایک تدبیر، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ بس دیکھو کس طرح انجام ہوا ان کی چال کا۔ بے شک ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی قوم، سب کے سب کو۔ استغفر اللہ۔ اس نے جھرجھری لی اور پھر سے قلم کاغذ پر رگڑنے لگا۔ اور انبیاء ایسے لوگوں کی چالوں سے نہیں ڈرا کرتے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے انسان خوف کھاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ آئی اور پھر زلزلہ آیا، اور وہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ لکھتے لکھتے اس نے قرآن کے جگمگاتے مگر اداس کر دینے والے حروف کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، تو یہ ہیں ان کے گھر خالی، گرے ہوئے، بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو گناہوں سے بچتے رہے۔ سعدی نے چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ ایک دم قلم خالی ہو گیا تھا۔ وہ اسی طرح بند آنکھوں کے ساتھ لبوں سے بڑبڑانے لگا۔ وہ علاقے، وہ تباہ حال بستیاں آج بھی زمین پہ موجود ہیں۔
سمود اور عاد کے علاقے بالکل بنجر اور ویران۔ کتنی ہی دفعہ سائنسدان ان علاقوں کی مٹی اٹھا کر اپنے لیب میں لے کر آئے۔ ایسا کیا ہے اس مٹی میں جو یہ مردہ ہے؟ یہاں کوئی چیز نہیں اگتی۔ مگر ہوا کیا، اس مٹی سے تابکاری شعاعیں نکلتی ہیں۔ اس پہ تجربہ کرنے والے سائنسدان، لیب میں کام کرنے والے ملازم تک کینسر کا شکار ہو گئے۔ جس جگہ وہ مٹی رکھی جاتی ہے وہ اس جگہ کو گلانے اور جلانے لگتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ مٹی زہریلی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ گناہ تھے جو انسان کو ہی نہیں، اس کے خاندان، اس کے ملک، حتیٰ کہ اس کی مٹی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، مگر ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ان علاقوں سے تیزی سے گزر جایا کرو یا پھر روتے ہوئے گزرا کرو، مگر ہم جاہل لوگ موہنجو دڑو، ہڑپا جا کر اسکول ٹرپ کے ساتھ پکنک مناتے ہیں۔ تباہ حال بستیوں اور کھنڈرات، چاہے ان کا ذکر قرآن میں ہو یا نہ ہو، ان پر ویسے گزرنا چاہیے جیسا نبی پاک کا فرمان ہے۔ ان پہ تحقیق کرنا، ان کو اسٹڈی کرنا الگ بات ہے، مگر سیر اور پکنک کے لیے ان جگہوں پر جانا، مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنے ہولناک کام کتنی آسانی سے کر جاتے ہیں۔ اور جس وقت وہ ساری دنیا سے بے نیاز لکھے جا رہا تھا، اس سے سینکڑوں میل دور اپنے آفس میں مرکزی سیٹ پر بیٹھی جواہرات مسکرا کر سامنے کھڑے حبشی صورت اور براق سفید دانتوں والے فصیح ہارون عبید کے ملازم خاص کو دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ باندھے کھڑا اطلاع دے رہا تھا، آپ کے کہنے پر ہم نے سعدی یوسف کو کرنل خاور سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ ہارون صاحب، میرے اور آپ کے درمیان ہی رہے گی یہ بات؟ گڈ۔ وہ پورے دل سے مسکرائی، گھومنے والی کرسی کو ذرا سا گھمایا۔ خاور کی زنجیریں کھول دو، اسے سعدی کے ساتھ گھلنے ملنے دو، وہ دونوں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ میرا بیٹا یہ بات نہیں سمجھ رہا، اسی لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود کوئی قدم اٹھائیں، کیونکہ یہ میرا تجربہ کہتا ہے وہ دونوں فرار کا سوچ رہے ہوں گے۔ یس میم، اس نے سر کو خم دیا۔ ہم ان کی باتیں تو نہیں سن سکتے، لیکن وہ یہی پلان کر رہے ہوں گے۔ مگر ہو سکتا ہے فصیح کہ کسی دن خاور سعدی کو قتل کر دے اور پھر خودکشی کر لے۔ فصیح کے ابرو تعجب سے بھیچے۔ مگر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ تم کرو گے فصیح؟ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر اٹھی اور شیرنی جیسی شفاف آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور اتنی تیزی سے صفائی سے کرو گے کہ ایک رات یہ سب، کہ اگلی صبح ان دونوں کی لاشیں ملنے کے بعد تم یہ کہہ سکو گے کہ تم تو اس جگہ تھے ہی نہیں، میرے بیٹے کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سب آپ لوگوں کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ میں ویسا ہی کروں گا جیسا آپ کہہ رہی ہیں، پلکیں جھکا کر اٹھاتے ہوئے اس نے تائید کی۔ اس کے جانے کے بعد جواہرات نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور مسکراتے ہوئے چھت پر لٹکتے جھلملاتے فانوس کو دیکھا۔ زندگی ایک دم کتنی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اس کا بھاری سر ہر بوجھ سے آزاد تھا۔